वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाबी रैलों की तबाही ने 399 जानों को निगल लिया है। यही नहीं, कई अफराद लापता हैं और सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक हंगामी इजलास बुलाया जहाँ मुख्तलिफ अजला जो मुतासरा अजला हैं वहाँ पर रिलीफ और बहाली के कामों का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन NDMA को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इस सारी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम इस वक्त उन पर क्या गुजर रही है और जो माली और जानी नुकसान हुआ है इसका मदावा कैसे हो पाएगा, इस पर आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा तो इस वक्त KP मुतासिर हो रहा है। माली और जानी नुकसान का मदावा कौन करेगा और कैसे करेगा? देखें, आपने तशवीशनाक सूरत हाल तो बता दी है। कल भी हमने इस पे बात की थी और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे अब सियासत नहीं हो रही। एग्जैक्टली। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात इजलास के बाद आपने बता दिया NDMA को, और उनका कि मुमकिन वसाइल जो होंगे हम मुहैया करेंगे। इवन मरीम नवाज साहिबा ने टेलीफोनिक उन्होंने कहा कि पंजाब के जो वसाइल हैं वो पख्तूनख्वा के लिए मुख्तस है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इस पर सियासत नहीं हो रही, और जब इस तरह की मुश्किलात जो होती हैं कौमों की तारीख़ में, ये जगाने के लिए आती हैं, सुलाने के लिए नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी जज्बे के तहत, कौमी जज्बे के तहत इस सारी सूरत हाल के तदारक के लिए कोशिश की जाए और जो मुतासरीन की बहाली है उसके अमल में सारे को हों, तो ये सूरत हाल का मदावा हो सकता है। लेकिन सलमान साहब, ऑलरेडी वहाँ पर गवर्नेंस के इशू थे और एक सियासत की नज़र था ये सूबा, वहाँ अगर ऐसी उस वक्त सियासत की नज़र था, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के बाद तो सियासत नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना, आप इसका जायज़ा लें। 2022 में भी यही कैफियत तारी हुई थी और मुतासर उस वक्त सिंध था। 70% जो नुकसान थे वो सिंध के थे, और उस वक्त ख़ुद शहबाज शरीफ साहब की PDM की गवर्नमेंट थी। मुझे याद है कि 70 अरब उन्होंने मुख्तस किए थे वहाँ से। लेकिन इस वक्त जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जो अदाद शुमार आ रहे हैं कि ये पख्तूनख्वा के अंदर होने वाली तबाही उससे कहीं ज़ायद है। तो मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़ायद है, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो लिहाजा जो मुमकिन वसाइल है वहाँ पर दिए जाएँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये माजी के अंदर भी हमें याद पड़ता है कि सैलाब आते थे, जलजिला, उस सारी सूरत हाल के सारे काम हुकूमतों के करने के नहीं होते। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस ज़माने में हम देखा करते थे, जमात इस्लामी की एक तारीख़ है। बल्कि आज भी मुझे किसी ने बताया कि नईमुर रहमान साहब का रब्ता हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी सियासत जो कहती है कि हमारी सियासत जो है आम आदमी के साथ मुंसलिक है, तो फिर आम आदमी वहाँ पर आपको पुकार रहा है, आपकी तरफ देख रहा है। जी, रज़ा कराना। देखिए, ये बात सियासी बात तो असल में हमारे यहाँ जो ना इस तरह की सूरत हाल जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो उनके यहाँ लोकल सिस्टम मौजूद होता है। लोकल सिस्टम की अपनी जड़ें होती हैं, उन्हें पता होता है कि नुकसान क्या हो सकता है, मुदावा क्या हो सकता है। हमारे यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम तो मौजूद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो हर जगह मौजूद है। और जिन इलाकों में ये हो रहा है वहाँ पर तो मजहबी जमातों का भी अपना असर और रसूख है। एक बड़ा मौका पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के पास आ रहा है। वो प्रोफेसर साहब एक फिक्रा कहा करते हैं कि अदम वाबस्तगी का रुझान, कि पाकिस्तान के अवाम में, पॉलिटिकल फोर्सेस में उस अदम वाबस्तगी के रुझान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान हुकूमतों के करने के काम अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस अदम वाबस्तगी के रुझान के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासत से हटकर खिदमत के जज्बे के तहत उस इलाके में जाना चाहिए और उनकी बहाली का बंदोबस्त भी करना चाहिए। अभी वहाँ पर खुराक के इशू होंगे। अभी हम बहाली वाला मेरा ख्याल मरला नहीं आया, अभी तो वहाँ पर पानी अपना रास्ता बना रहा है, सैलाबी रेला उसी तरह मौजूद है। और अभी जो आ रही है इसके वाले से कि अगले 21 अगस्त तक फिर इम्कानात हैं, ये खतरात हैं, ये खदशात हैं। लिहाजा सबको अलर्ट होना पड़ेगा और सूरत हाल में परेशान होने की बजाय अगर कौमी जज्बे के तहत ये किया जाए। एक क्रेडिट पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार को ज़रूर सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 600 टन जो एक दिन की अपनी खुराक है वो उन्होंने मुतासरीन के नाम की है, और एक दिन की सैलरी जो है, मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे का इजहार फ़ौज ने मुतासरा अवाम के साथ किया है, हुकूमतों को भी इसी जज्बे के तहत करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर जाएं, जाके वहाँ पर काम करें। एग्जैक्टली जिस जज्बे का आपने जिक्र किया, ये जज्बा तो पाकिस्तानी अवाम में भी मौजूद है। हमने बारहा देखा जब ज़लज़ला आया था 2005 में, और फिर बारहा जब सैलाब आए तो पाकिस्तानी कौम बगैर किसी इंतज़ामिया के मदद के ऐसे मुतासरा इलाकों तक पहुँचती है और रज़ाकाराना तौर पर इमदाद करती है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब सबसे पहले
کیا کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس وقت متاثرین ہیں وہ کس مشکل میں ہیں, انہیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ریلیف کا پیریڈ ہے, ان کو ریسکیو ریلیف بلکہ کہ ریسکیو کا پیریڈ زیادہ ہے, کیونکہ جو یہ فلڈز آ رہے ہیں اور فلیش فلڈز ہوتے ہیں جو بڑی تیزی سے آتے ہیں. پہاڑی علاقے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پانی اتنی تیزی سے نیچے آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پانی چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے. بہت سے گاڑی چلانے والے پانی میں سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور گاڑی وہ بھی ساتھ بہہ جاتی ہے. تو ایک تو پہاڑی علاقے میں سب سے بڑا پرابلم ہوتی ہے, جو زمینی علاقہ ہے وہاں پانی کی موومنٹ سلو ہوتی ہے, یہاں پہ زیادہ تیز ہوتی ہے. جب پانی اوپر سے آتا ہے تو پھر سب کچھ بہا لے جاتا ہے, سپیڈ زیادہ ہوتی ہے نا, تو یہ اس لیے وہاں پہ ڈیمیجز نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جب فلڈز آیا یا ارتھ کویک کا آپ نے تذکرہ کر دیا کشمیر والا جو تھا, اور اس کے علاوہ 22 میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا. فلڈ تو تقریباً ہر سال ہی آتا ہے, کم یا زیادہ. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ پروونشل ہو, فیڈرل ہو, اور خاص کر جو ہماری آرمی ہے, بلکہ تینوں سروسز کام کرتی ہیں, زیادہ رول آرمی کا ہوتا ہے کیونکہ آرمی سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے ان تینوں میں. لیکن نیوی نے بھی کام کیا ہے, ایئر فورس نے بھی جو ہے ریسکیو میں کام کیا ہے. تو وہ چیزیں صوبائی حکومت کس طرح نمٹ سکتی ہے ان حالات سے؟ دیکھیں صوبائی حکومت فی الحال تو ریسکیو کا کام ہے نا, جو لوکل ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کی ٹریڈیشن نہیں, علاوہ مذہبی جماعتوں کے, جس طرح جماعت اسلامی کا ذکر آیا, ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی کبھی کچھ کام کیا کرتی تھیں اس قسم کا جو ہے. لیکن جو ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن ان کا جو رول ہمیں نظر آتا ہے, جو لوئسٹ لیول پہ جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کام کرتے ہیں اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر کے اندر, جو ہے جو وہ ریلیف پہنچانا, مدد کرنا, اور معاشرتی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں فوڈ سپلائی کرنا, بہت سی فری میل تقسیم کرتی ہیں جو عام حالات میں بھی کرتے ہیں, اس دور میں بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ کام تو ہے, ریلیف کا ہے. پھر ریہیبلیٹیشن کا کام جو کہ اگلے 2 سال چلے گا, اگلا فلڈ آ جائے گا, یہ مکمل نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا, وہ جب ان کے سر پہ پڑتی ہے نا تب ان کو سوچتی ہے کہ اب فلڈ آ گیا, ہو گیا, اب بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں, قربانی ہے, محنت کر رہے ہیں, ریسورسز کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, یہ کام اچھا کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اس وقت کیوں خیال آتا ہے, پہلے کیوں آپ تیاری نہیں کرتے؟ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ ان مہینوں میں فلڈ آتا ہے. پھر یہ جو ہمارے لوگ جو سو کالڈ ٹورسٹ ہوتے ہیں نا دیسی, ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ برسات کے موسم میں ان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے, لیکن انہوں نے ضرور جانا ہوتا ہے. تو یہ جو لاپرواہی کا جو عنصر ہے, سسٹم موجود ہونا چاہیے نا ان لوگوں کو روکنے کے لیے. دیکھیں اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ان کو بتانا ہوتا ہے, وارننگ ہوتی ہے. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی لوکل پاپولیشن پیسہ کھینچنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ آئیں ہمارے ہوٹلوں میں, بیکار قسم کی جنا سہولتیں نہ لینا نہ دینا, پیسے کھینچنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں آئیں, اور یہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. جبکہ برسات کے موسم میں یہ علاقے اوائڈ کرنے چاہیے, کیونکہ آپ عادی نہیں ہوتے ان پہاڑ, جو وہاں کا لوکل ہے وہ تو عادی ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں سے مصیبت آنے والی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو تجربہ ہوا ہے ہمیں پچھلے یعنی 2022 بلکہ 2010 سے اگر دیکھیں تو وقتاً فوقتاً فلڈز آتے ہیں, اور 2 سال کے بعد بڑے فلڈز آتے ہیں. جس طرح اس دفعہ بڑا فلڈ آ گیا, 22 میں بڑا فلڈ تھا, 23 میں تھا, 24-25 میں ہلکے تھے. تو بات یہ ہے کہ حکومتیں کیوں اس کا بندوبست کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتی. ان کے پاس ریسورسز ہی جو کم ہوتے ہیں, اور فضول قسم کے جو پبلسٹی اورینٹڈ پروگرام ہیں ان پہ پیسے خرچ کر دیں گے. بھئی آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز آتے ہیں, فلڈز کا پانی کا روٹ یہ ہوتا ہے, تو وہاں آپ اس کا بندوبست کریں تاکہ یہ فلڈ کی شدت کو جو ہے کم از کم آپ کم کر دیں. لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے نا. نہیں, لانگ ٹرم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا. وہ جب مصیبت آئے گی دیکھا جائے گا, صبح سے شام اچھی گزر گئی, اللہ کا شکر ہے, کل ہوگی تو ہم دوبارہ کل کی ہم سوچ لیں گے. جب تک آپ ایک پلان نہیں بناتے, پلان آف ایکشن نہیں بناتے اور اس پہ پیسہ خرچ کر کے نہیں کرتے, بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں انسانی فلاح, معاشرے کی بہبود بہت لمیٹڈ قسم کا
توجہ ہے. صرف ہم خیرات تقسیم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. عوام میں خیرات تقسیم کرو تاکہ عوام کام نہ کرے, ان کو خیرات پہ لگا دو. آپ کی منت سماجت کرے, آپ ان کو یہ کارڈ دے دو, وہ کارڈ دے دو. بھئی کارڈ وارڈ کا کیا تک ہے, آپ سہولتیں پرووائڈ کریں کہ جی وہ مزدور کارڈ, کسان کارڈ, فلاں کارڈ. یہ پروپیگنڈے کے عنصر ہوتے ہیں. بھئی آپ کا فرض ہے, ریاست نے اگر اپنی لیجیٹیمیسی, اگر ریاست نے اپنے آپ کو جائز ادارہ قرار پانا ہے تو عوام کی خدمت کرے, عوام کی فلاح کرے, عوام کی بہتری کرے, عوام کی مشکلات کو ڈیل کرے. جو ریاست یہ کام نہیں کرتی, وہ ریاست کس طرح کلیم کر سکتی ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں اور ہم ریاست سب سے بڑا ادارہ ہے. ریاست سب سے بڑا ادارہ اس وقت ہوتا ہے جب ریاست عوام کے لیے کام کرتا ہے. عوام کو خراب کرنے کے لیے ریاست نہیں ہوتی. جو ریاست عوام کی خدمت نہیں کر سکتی وہ ریاست کبھی سکون سے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اس وقت تو سب سے بڑا چیلنج ہے متاثرین کو سب سے پہلے ریسکیو کرنا اور ریلیف فراہم کرنا اور شیلٹر بھی دینا, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں. کیونکہ ایک اور پرابلم آ رہا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں جن جگہوں پہ لوگوں کو لے جایا جاتا ہے وہ بھی پانی سے بھر گئی. ایگزیکٹلی, تو شیلٹر اس وقت سب سے بڑی جو ہے نا وہ امتحان بن چکا ہے صوبائی حکومت کے لیے. رسول بخش ریس صاحب, کیسے نمٹنا ہوگا صوبائی حکومت کو اور سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو جس طرح سے ہم جانتے بھی ہیں اور سنا بھی ہے کہ لوگوں کو فلڈ سے نکالنا ہے, ان کی جانیں بچانی ہے, ان کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے, عورتوں کی حفاظت کرنی ہے. ان کو حفاظت کے ساتھ جہاں پہ جگہیں پہلے سے موجود ہیں, شیلٹر ہیں یا ہوٹلوں میں یا گھروں میں یا سرکاری اداروں میں انہیں رکھا جا سکتا ہے محفوظ طریقے سے, وہاں پہ ان کو رکھا جائے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہماری جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے اس کے پاس خیمے بھی ہیں, اس کے پاس سب وسائل موجود ہیں, تو ان کو فوری طور پر وہاں پہنچ جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہاں پہنچ کر کام کر رہے ہوں گے کہ اس موسم میں شیلٹر کی ضرورت ہے اور انہیں مزید بارش سے بھی بچانا ہے, باہر کی گرمی سے بھی بچانا ہے اور بیماریوں سے بچانے کی بھی بہت ضرورت ہے. خوراک کی فراہمی ہے, دوائیوں کی فراہمی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو لوگ بے گھر ہو جائیں, جن کی ہر چیز تباہ ہو جائے, ان کے خیال رکھنے کے لیے وسائل بھی اس لحاظ سے مختص ہونی چاہیے اور خدمات لیکن بھی اس ایک ایسا لحاظ صوبہ سے منظم کی جانی جہاں پر چاہیے. آلریڈی گورننس کے ایشو تھے, وہاں اتنی بڑی ایک آفت آ جانا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے صوبائی حکومت کے لیے. وہ کس طرح سے نمٹے گی اس سے؟ دیکھیں, ایشوز تو بنیادی طور پر جو عوام کی بربادی کا اور ملک اور معیشت کی بربادی کا جو ہے وہ گورننس کا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں, ہمارے پاس صلاحیت نہیں, ہمارے پاس ماہرین نہیں, سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. گورننس, اس کے لیے آپ کس سے پوچھیں گی کہ گورننس کیوں خراب ہے؟ تو گورننس تو یہ کہنا کہ یہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے, یہ سارے صوبوں کا مسئلہ ہے, کہیں کم کہیں زیادہ. ایک صوبے کے بارے میں ہم حتمی طور پہ جب تک کہ ہمارے پاس گورننس کے تمام انڈیکیٹرز نہ ہوں, جب تک کہ کوئی تیسری پارٹی باہر کی گورننس کا قابل مقابلہ نہ کرے, ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں گورننس کے 3 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ مقامی حکومتیں نہیں, کہ ذمہ داری آپ ان لوگوں کو نہیں دے رہے جو کہ اپنی حفاظت خود کریں. ایگزیکٹلی. اور اس قسم کی تباہی سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی یہاں نوکرشاہی اسلام آباد میں یا پشاور میں بیٹھ کے نہ کرے, بلکہ اضلاع کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں پہ رکاوٹ ہے پانی کی, وہاں پہ کیسے دور کرنی ہے, سڑک کہاں بنانی ہے. یہ ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. وہ تو جو بنیاد ہے آپ کے پاس گورننس کی, وہ تو آپ نے سیاست کی نظر کر کے جڑ سے نکال پھینکی ہے, وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو نوکرشاہی ہے اس کو آپ سیاست سے آزاد کریں, کہ آپ میں جو نوکرشاہی میں لوگ ہیں اس وقت بیوروکریسی میں, وہ ٹیلنٹڈ ہے, باصلاحیت ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, اور ایک ایسا امتحان جو بہت سخت ہے, کمپٹیشن کے بعد وہ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں, ان کو آپ لگا دیتے ہیں ایم پی اور کم ایم این اے کے, اور ایم این اے اور ایم این ایز کے اندر کہ وہ صرف وہ نہیں ہوتے, ان کو کافی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر قسم کا کام کرواتے ہیں
اور یہ دیکھیں یہ نہ کریں، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ سارے کر رہے ہیں اور ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے، جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں. یہ گورنر. تیسرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ وسائل کہیں پہ بھی آپ خرچ کریں تو ان وسائل کی کوئی احتساب ہونا چاہیے. یہ کرپشن پاکستان میں اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھا گئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ آپ کے سیاستدان اور آپ ان کے ساتھ جڑی ہوئی بیوروکریسی ہے جو اور ظاہر ہے انہوں نے ہر ایک نے ایک اپنا ٹھیکیدار طبقہ بھی بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، آخری آپ کے وقت لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتائے آ کے یہاں منصوبہ بندی والے اور انوائرمنٹ والے کہ ہمارے 1947 میں جنگلات کتنا تھے ان پہاڑوں پہ، آج ہمارے جنگلات کیا ہے، ہمارے جنگلات کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے دریاؤں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ندی نالوں کے ساتھ کیا ہوا. اور پہلے تو یہ ہے کہ پورا ایک احتساب ہو کون ذمہ دار ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہر سال جو پوائنٹ ہم یہ ہے نا رسول بکری شجرکاری کرتے ہیں صاحب، اس کا وزارتیں کیا بھی کام کر رہی ہیں اس حوالے سے، ماحولیات کی موسمیات کی وزارت ہے اور محکمے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب گرمیوں میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے اسلام آباد میں، تو صرف وزارت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کر دی جاتی تھی آ کر. تو کیا صرف ان وزارتوں کا کام آ کے پریس کانفرنس کرنا ہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ان سے پوچھنا چاہیے. وہ تمام جو انفارمیشن جس کی کہ میں استدعا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے ہو، آپ کے سامنے ہو، وہ خفیہ رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہی کسی کو نہیں ہے، صرف اشتہار لگاتے ہیں. اور یہ اشتہار بازی جو ہے نا کاموں کی، وزرائے اعلیٰ کی، وزیر اعظم صاحب کی، یہ ظاہر ہے اس میں بھلا تو بہتوں کا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو آپ کو وسائل تعلیم پہ لگانے چاہیے. آپ کو یہ شاہانہ اخراجات یا بڑی بڑی تنخواہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں خدا کا خوف کریں. آپ اس ملک کے خدمت گار بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور آپ کو اس ملک نے اقتدار اب نسل در نسل دے دیا ہے. کچھ تو خیال کریں. وسائل کی کہ کمی جو صرف وہاں پر بادشاہ تھے محسوس ہوتی ہے جہاں وہ بھی عوام میرے کی خیال میں فلاح پر زیادہ خرچ عام کرنا دل ہو. تھے. اپنے جو ہیں پروٹوکولز اور اپنے جو شایان شان زندگی پر خرچ کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. گو کہ ہمارے وزیر اعظم نے کفایت شعاری کی بات کی تھی، لیکن ہمیں ابھی تک کہیں کوئی کفایت شعاری ایسی نظر نہیں آئی. عثمان شامی صاحب، بحالی، ریسکیو کرنا اور اس وقت جو ریلیف فراہم کرنا ہے عوام کو، سب سے بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج سے کیسے نمٹے گی حکومت؟ اصل میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو صوبائی یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی خاص کیپیسٹی موجود نہیں ہے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاک فوج کو آواز دی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس وقت بھی وہ میدان میں موجود اور ریسکیو کی کاروائیاں وہ کر رہے ہیں. تو ہم ان کے اوپر تنقید بہت کرتے ہیں کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ریسکیو جو ہے یہ فوج کا کام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سول ادارے بھی ایسے ڈیولپ کیے جانے چاہیے تھے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، اب اس سے تھوڑا پیچھے چلیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا کیوں ہوئی. تو پہلے تو آپ دیکھیں یہ بات بھی مان لیں کہ کلائمیٹ چینج ہے. بارشیں اس دفعہ کوئی 15 سے 20% زیادہ ہوئی ہیں. کہیں بہت زیادہ اچانک بارش ہو جاتی ہے جس کو یہ کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. پھر گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر سے جو ہے وہ ان کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، تو پانی زیادہ آ رہا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 2002 میں ایک انتہائی خوفناک سیلاب آیا تھا. تو پچھلے 3 سال میں، چلیں آپ اگر پرانا بھول جائیں، پچھلے 3 سال کے اندر کیا کوئی ہم نے کوئی ایسے قدم اٹھائے یا اقدامات کیے کہ جس سے کوئی ہم نے تیاری کی ہو اس صورتحال سے نمٹنے کی؟ کیا کوئی ہم نے اور کچھ نہیں؟ تو آپ سارے صوبے لے لیں، پنجاب میں چلیں ابھی کچھ آپریشن چل رہا ہے، لیکن آپ نے جو واٹر ویز ہیں، جو دریاؤں کے راستے ہیں، ان کے اوپر آپ نے تعمیرات کی ہوئی ہیں. کیا ہم نے کوئی 1 2 5 لوگوں کو پکڑ کے سزا دی ہے کہ جنہوں نے وہ ہونے دیں؟ تو ایک بات تو یہ کہ ہماری اپنی کارکردگی بالکل صفر ہے. ہماری سے مطلب ہماری حکومتوں کی. کوئی نئے ڈیم بنائے گئے ہوں، کوئی پانی کے ذخیرے بنائے ہوں، پچھلے 3 سال میں کوئی پروجیکٹ شروع ہی کیا ہو. لیکن اب آپ دیکھیں، آپ نے بات کری تھی ابھی وسائل کی. وسائل کی اب میں آپ کو بڑی دلچسپ کہانی سناتا ہوں. یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے کہ وسائل موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں، انسانی جان جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن سب سے بنیادی اہمیت ہے انسانی جان کی. پوری دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایڈوانس کر گئی کہ اب ارلی فلڈ وارننگ سسٹم جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. جدید راڈارز ہیں.
وہ کئی دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ انٹینسٹی ہوئے گی, اتنا پانی جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کریں, آنے کی توقع ہے. اور یہ تصویریں تو شیئر کرتے ہیں کہ امریکہ میں گاڑیاں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں, تو یہ بھی بتایا کرے کتنے لوگوں کی جان گئی ہے. بہت کم انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایویکویٹ کر لیا جاتا ہے. اب آپ دلچسپ کہانی سنیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2017 میں $188 ملین ورلڈ بینک جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے یہ ہائیڈرومیٹ ماڈرنائزیشن کے لیے. اس میں سے جو $106 ملین ہوتا ہے آپ کا یہ رڈار سسٹم اور ارلی وارننگ سسٹم لگانے کے لیے یا اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. یہ 5 سال اس پیسے کو استعمال نہیں کیا جاتا, 2022 تک یہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے, کیونکہ NDMA اور مختلف جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کے آپس میں جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے اور طریقہ کار کیا ہوگا. 2022 میں جب فلڈ آتا ہے تو اس کو ری پرپز کر دیا جاتا ہے اور پیسے دے دیے جاتے ہیں سیلاب متاثرین کو 150 ملین کیش. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں 2022, پھر 2022 میں بھی کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی فلڈ وارننگ سسٹم انسٹال کرنا ہے, کوئی اس کی نئی ایلوکیشن بنا دیں. اب اگست 2025 میں جب دیکھتے ہیں اتنی تباہی ہو رہی ہے تو اب $40 ملین اور مختص کر دی گئے پھر سے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے, اور ایک ٹینڈر ابھی تک آیا ہے. تو آپ دیکھیں 8 سال لگ گئے ہیں, ایک فلڈ وارننگ سسٹم انسٹال نہیں کر سکے جس کے پیسے بھی موجود تھے. تو یہ کیا حکومت کو, بیوروکریسی کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ یہ کس سطح کی بد انتظامی ہے؟ یہ جو 400 سے زائد لوگوں کی جو آج وہ اپنی جان سے گئے ہیں, ان میں سے بہت سو کے خون جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ ہیں کہ جو لوگ جو ہے پیسے, وسائل, ہر چیز موجود ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکے کچھ. دوسرا پھر آپ دیکھیں اب ہمارا بجٹ آیا ابھی, اس کے اندر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں پیٹرول کے استعمال کے اوپر, فوسل فیولز کے اوپر. دوسری طرف یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ جائیں رینیوبل انرجی کی طرف, آپ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ کم کرنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی آپ سولر کے اوپر ڈیوٹی بھی بڑھا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ بھی کم کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, لوگ کیا کریں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت سے سیمینارز بھی ہوئے, کانفرنسز بھی ہوئی ملک کے باہر بھی, ہم نے اس میں بات بھی کی کہ ہم بہت متاثر, اور وہاں سے بھی کچھ ہمیں فنڈز ملنے تھے. فنڈز تو ملے, آپ دیکھیں جو فنڈز موجود ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ پالیسی کے اندر تضاد ہے. آپ یعنی یا تو کلین انرجی کی طرف جانے دیں لوگوں کو, اگر آپ کا یہ فلسفہ ہے کہ جو یہ فوسل فیولز ہیں یا جیسے پیٹرول وغیرہ ان کا استعمال کم کر کے کلین انرجی زیادہ استعمال کی جائے, آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. یعنی یہ پالیسی کے اندر تضاد ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یعنی یہ کوئی پرائیورٹی ہے ہی نہیں, کوئی بندہ یہ سوچ ہی نہیں رہا. وہی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, عوام کی فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا, لیکن اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور ابھی بھی وقت ہے, اب بھی بر وقت کچھ نہ کچھ کر لیا جائے, کیونکہ یہ سیلاب ہر سال آنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی زد میں ہم نے رہنا ہے. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے مودی سرکار کی. تقریباً 2 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی اپنے یوم آزادی پر, اور کیا کیا دکھ سنائے یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 15 اگست انڈیا کے یوم آزادی کے موقع پر مودی سرکار نے ایک بار پھر اپنی عوام کو اندھیرے میں رکھا. 2 گھنٹے طویل تقریر کی اور اس میں اپنی افواج کی کامیابی کے شادیانے بجائے. یہی نہیں, سندھ طاس معاہدے پر شدید تنقید کی اور اس کو غیر منصفانہ اور یک طرفہ قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر نیوکلیئر دھمکی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ بڑے عرصے سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے, لیکن اب ہم یہ سہنے والے نہیں. اور پھر کہا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی تو پھر ہماری فوج اپنے طریقے سے منہ توڑ جواب دے گی. لیکن حیرت انگیز طور پر اپنی اس تقریر میں انہوں نے کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں کیا. اس کو ڈر کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے, اسی پر ہمیں بات کرنی ہے. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آخر اصل مسئلہ کیا ہے مودی سرکار کا؟ دیکھیں, ان کا اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ دھمکیاں دے کس کو رہے ہیں, اور ان کے پاس اب دھمکیوں کے سوا رہا کیا ہے. آپ نے مودی صاحب کا تو ذکر کیا, ان کے آرمی چیف نے بھی کہا کہ اب ہم رفاقتی جنگ کا آغاز کسی جگہ قبضہ کر کے کریں گے. بات یہ کہ یہ وہ بیانات ہمیں نہیں دے رہے, یہ دراصل جس نفسیاتی کیفیت سے وہ دوچار ہیں وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس فتح کی وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو فتح ہوتی ہے نا, یہ لوگوں کے چہروں سے پتہ چلتی ہے. آج دنیا بھر کے اندر پاکستانی فوج کے سپہ سالار کی پذیرائی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فاتح جرنیل کے طور پہ گئے ہیں. خود امریکہ جو ان کا عالمی اتحادیہ ہے,
کہاں کون سا ایسا ملک ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی کہ پاکستان کو فتح نہیں ملی. دیکھیں یہ پرسیپشن تو عام ہے. اب یہ ہے کہ وہ ایک بدلے کے بخار میں مبتلا ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا علاج پاکستانی فوج کے پاس موجود ہے. اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوکلیئر کی دھمکیوں میں، بھائی نیوکلیئر طاقت تو آپ بھی ہیں، نیوکلیئر طاقت ہم بھی ہیں. ہاں اگر کمپیریزن کریں نا تو پاکستان کا نیوکلیئر اور خاص طور پہ میزائل سسٹم کتنا مؤثر ہے یہ دنیا میں اور کسی کو نہیں پتا سوائے بھارت کے. لہٰذا اس پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دراصل مودی صاحب کا اپنا سیاسی سروائیول وہاں مشکل ہو رہا ہے اور وہ یہ اپنی سینا کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جس سینا کی وہ بات کر رہے ہیں اس سینا کی ہر چوتھے دن خبر آئی ہوتی ہے کہ اتنے فوجی بگوڑے ہو گئے. آج تک پاکستان نے دہشت گردی کی بڑی جنگ لڑی ہے. کبھی آج تک میں نے کسی بھی اخبار میں یا کسی جگہ یہ خبر نہیں سنی کہ پاکستانی فوج کا کوئی افسر یا جوان اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے گیا ہو. لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان نے دنیا کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سیکورٹی اور سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور اگر کوئی جارحیت کرے گا تو وہی کچھ ہوگا جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. لہٰذا اصل مسئلہ جو پاکستان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, ہمیں معاشی صورتحال میں آگے کی طرف بڑھنا ہے, اس میں ہمیں بھارت کا مقابلہ کرنا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1998 تک کہ پاکستان کی معیشت ان سے بہت بہتر تھی. آپ ساری چیزوں کا کمپیریزن کر لیں, پاکستان میں ہر حوالے سے معاشی استحکام تھا. پھر صورتحال کیا بنی, کس کی وجہ سے بنی, کیوں کر بنی. پاکستان کے اندر ایک صورتحال جو بن چکی ہے کہ عسکری حوالے سے ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. معاشی حوالے سے ہم جب تک خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہماری پریشانی رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب مودی نے ذکر کیا ہے 1960 میں ہونے والے سینتاس معاہدے کا. یہ 65 سال بعد انہیں کیوں یاد آ رہا ہے کہ یہ تو انتہائی غیر منصفانہ اور یک طرفہ معاہدہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 15 اگست کی جو تقریر لال قلعے پہ انہوں نے کی ہے وہ اس میں جو باتیں کہی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی. وہ یہ باتیں پہلے بھی کہہ رہے تھے, وہ نہیں تھے ان کے وزیر خارجہ تو اس سے زیادہ کہہ دیتے تھے. جھوٹ دہرا رہے ہیں. اور اس کا جو اصل مسئلہ مودی صاحب کا ہے وہ ہے ڈومیسٹک کریڈیبلٹی کا کرائسس ان کو فیس پہلے سے ہو رہا تھا. اور جو مئی میں جو حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اندرونی طور پر جو ان پہ دباؤ بڑھا ہے تو ان کو پھر 2-3 مہینے کے بعد یہ خیال آیا کہ ان کی آرمی نے بڑا کامیابی سے آپریشن کیا تھا. پھر 3 مہینے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے بھی پاکستان کے جہاز گرائے تھے. تو دیکھیے آج کل کے زمانے میں جب آپ جہاز گراتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے جہازوں کی بات کرتے ہیں F-16 اور رفائل اور یہ جب گرتے ہیں تو جو بڑی طاقتیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے, وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. سیٹلائٹ مانیٹرنگ آپ کی اتنی چل رہی ہوتی ہے کہ اس سیٹلائٹ سے آپ کی سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ پڑی جا سکتی ہے اگر وہ چاہیں, مطلب وہ فوکس کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو جہاز گرے یا نہیں گرے وہ تو انٹرنیشنل کنفرم ہو جاتی ہے باتیں, اور ہندوستان کو 3 مہینے کے بعد ہوش آیا ہے. تو یہ ایک یہ ہے. جہاں تک آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا, دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ یہ بحث دونوں ملکوں میں ایک مائنورٹی میں رہی ہے کہ یہ معاہدہ صحیح نہیں تھا. پاکستان میں بھی اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں اور ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس نے کہ برے حالات میں بھی کام کیا ہے. اور صرف یہ جو مودی صاحب کی جو ایک تنگ نظر والی حکومت آئی ہے 2014 میں, پچھلی حکومت جو بی جے پی کی تھی واجپئی کے ساتھ, وہ بھی اگرچہ نظریاتی طور پہ یہی تھی, لیکن یہ کہ واجپئی کا ایک ویژن تھا دوسرا, تو اس کی وجہ سے ان کی کوشش تھی کسی طرح انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں امپرومنٹ ہو. ٹھیک ہے, وہ کامیابی نہیں ہوئی اس کے اندر بہت سی وجوہات کی بنا پر. لیکن یہ حکومت جو ہے نا RSS سے اتنی زیادہ ڈومینیٹ ہو رہی ہے کہ مثلا مودی صاحب نے آخر میں جو نعرے لگوائے ہیں, بندے ماترم کا نعرہ لگایا جو کہ عام طور پہ نیشنل سلوگن کے طور پہ نہیں استعمال ہوتا تھا مودی صاحب کے آنے سے پہلے, اور یہ مودی صاحب کے آنے کے بعد ہوا ہے. تو لہٰذا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک انڈس کا تعلق ہے, انڈس تو ان سے مینیج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا روٹ دیکھ لیں وہ ان کے ڈسپوزل پہ نہیں. ہاں جہاں وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں وہ جیلم ہے, چناب ہے, اس کے اندر کر سکتے ہیں. راوی اور وہ تو خیر ان کو پرائرٹی ہے اس کے اندر, اس میں پانی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں.
لیکن فوری طور پہ وہ کسی دریا کا پانی نہیں روک سکتے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں لانگ رن میں وہ ڈیم بنائیں گے. اس سلسلے میں پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ واٹر ریزروائر سسٹمز کریٹ کرے. ایک تو جو آپ کا فلڈ کا پانی ہے اس کو ریزروائرز کے ذریعے کنٹرول کرے. اس کے علاوہ جو ریورز ہیں اس کی مینجمنٹ کو بہتر کرے. اس کے پیش نظر ہمیں بھی لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت شروع ہو جانا چاہیے. ایک طرف ہم لیگل پوزیشن لیں کہ مودی صاحب ایسا نہیں کر سکتے، انلیگل ہے، دوسری طرف ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں مودی حکومت اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ اصل ایشو یہ ہے کہ کچھ ممالک اور کچھ لیڈر باہر کا کوئی دشمن بنا کے باہر کی کوئی دھمکیاں خوف پیدا کر کے اپنے عوام میں عدم سلامتی کا احساس پیدا کر کے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی سیاست کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں کافی عرصہ سے کچھ 20-30-40 سال سے ہندوستان کا کوئی نام تک نہیں لیتا. ہمارے داخلی مسائل ہیں ان کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. اس کے برعکس جب سے کہ واجپئی صاحب چلے گئے اور یہ RSS کے اوپر انتہا پسندوں کا قبضہ ہو گیا اور BJP پہ، تو انہوں نے پاکستان اور مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ان کی تو الیکشن کیمپین کا حصہ ہوتی ہے، وہ سیاست چمکتی بھی رہی. دیکھیں آپ ان کی سیاست دیکھیں، ان کا عروج دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، زندہ لوگوں کو جلایا گیا، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. جو گجرات کے رائٹ سے وہ چیف منسٹر تھے اس وقت، یہ سارا کچھ انہوں نے کرا. اس کے بعد وہ ہندوستان کی سیاست پر چمکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک پیڈگری ہے، ایک لیگیسی ہے اور وہ چلتی آ رہی ہے. وہ لیگیسی یہ ہے کہ نفرت کرو، نفرت پھیلاؤ اور اس سے اپنا جو قومیت پسندی کا لیبل ہے جو آپ نے اپنے ماتھے پہ خود لگا لیا ہے اس میں زیادہ چمک آئے گی. میں بات کرتا ہوں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات دراصل ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ ہندوستان پانیوں کے حوالے سے ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ کئی عرصہ سے جو آج تک ہمارے رہنماؤں نے کبھی آنکھیں کھولنی نہیں. میں ایک بات جو ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2-3 یہاں پہ موروثی خاندانی سیاست کے ٹولے ہیں ان سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. نہ ماضی میں تھی، نہ اب ہے، نہ مستقبل میں ہے. قوم کو سوچنا چاہیے یہ ہماری سروائیول ہے پانی میں. پانی کے بغیر نہ تہذیب ہے، نہ صنعت ہے، نہ شہر ہے، نہ آبادی ہے، نہ آپ سلامتی ہے، نہ تحفظ ہے، نہ آپ اپنے دفاع کو نہ قابل تسخیر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آج سے نہیں کافی عرصہ سے ہندوستان نے یہ سندھ طاس معاہدے سے نکلنے کی کوششیں کی ہوئی تھی، منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. ہم نے کیا کی ہوئی ہے؟ ہم جن چیزوں کے اوپر اتفاق تھا جس طرح کالا باغ ڈیم ہے اس کے اوپر ہم سندھ کے لوگ سیاست کرتے ہیں، ہمارے سندھی رہنما سیاست کرتے ہیں. بھائی دیکھیں دشمن کے ناپاک ارادے ہمارے سامنے ہیں، ان کی نیت کو بھانپتے ہوئے ہمیں بر وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں مودی کی وہی روایتی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کیا یہ کسی نئی جارحیت کا پیش خیمہ تو نہیں بنے گی؟ اچھا مودی صاحب جو ہیں اب وہ اگر جارحانہ گفتگو بھی نہ کریں تو وہ بیچارے کیا کریں؟ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے اپنے ملک میں، تو آپ ایسی ان کی باتوں پہ اتنا ان کو سیریس لے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے 3 بنیادی باتیں کی ہیں جو پاکستان سے متعلق ہے. پہلا انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارتی کسانوں کو بہت نقصان ہوا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ بند کیا جائے تاکہ وہ بھارت کے کسان استعمال کر سکیں. تو پہلی تو یہ اس سے زیادہ اللاجیکل گفتگو جو ہے میرا نہیں خیال کوئی بھی عالمی لیڈر کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں انڈس، ستلج اور پھر برہما پترا جس کو جو جمنا بن جاتا ہے یہ سارے چائنا سے آ رہے ہیں، کوئی تبت سے موسٹلی یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اگر وہ چائنا بھی بدلے میں جو ہے وہ کوئی ایسا بندوبست کرے کہ وہ پانی کا دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کرے یا وہاں پہ کوئی ڈیم بنا لے اور ان کا پانی روکے، تو پھر ان کے پاس کیا وہ منطق رہ جائے گی یا کیا آرگیومنٹ ہوگا چائنا کے اس قدم کے خلاف؟
تو یہ میرے خیال سے ایک بڑی بیوقوفانہ سوچ ہے ان کی. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ نیوکلیئر بلیک میل اب نہیں چلے گا. وہ شاید فیلڈ مارشل صاحب نے جو تقریر کی چند روز پہلے امریکہ میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, اگر ہم گئے تو پھر ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو میرے خیال سے انہوں نے یہ گفتگو کی کیونکہ بھارتی میڈیا میں بڑا شور ہے چند دن سے کہ بھارت جو ہے وہ کوئی بنکر بسٹر بم بنا رہا ہے جو اگنی 5 میزائل پہ لگ کے جائیں گے, اور جس طرح ایران میں جو ہے وہ امریکہ نے کارروائی کی ہے تو اس طرح جو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے گا. تو اب یہ انہوں نے میرے خیال سے ان کا جواب دیا کہ بھئی اتنا سمپل کام نہیں ہے. دوسری بات, مودی صاحب جو ہے وہ ابھی تک ٹرمپ کی سائیکی نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے سمجھی ہے بہت بہتر طریقے سے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ ٹرمپ کے لیے یہ کوئی, اب بھارت بار بار شکایت لگا رہا ہے ٹرمپ کو, امریکہ کو مختلف, کبھی ان کے جو ہے وہ جو فارن منسٹری ہے, کبھی ان کے تجزیہ کار لگے ہوئے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات کر رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ. اور اب آپ دیکھیں صدر ٹرمپ کو تو یہ گفتگو سوٹ کرتی ہے کیونکہ کہ بھئی اتنا بڑا خطرہ ہے میں نے روک کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مودی صاحب کو, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب شاید کوئی یہ مائنڈ کریں گے. تیسری بات انہوں نے کی ہے ایک سدرشن چکرا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک میزائل ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ اگلے 10 سال میں تیار کریں گے جو پورا بھارت کور کرے گی اور کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں رہے گا. اب یہ ہے ایک طرح کا کانسیپٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ آئرن ڈوم جیسے اسرائیل کا ہے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے مودی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ اب معلوم ہو شاید ان کے جو صدر بھی رہے عبدالکلام صاحب جو سائنٹسٹ تھے, انہوں نے 1995 میں یہ آئیڈیا دیا تھا. اب آپ دیکھیں وہاں یہ 2011 میں پروگرام مکمل ہونا تھا, آج 2025 میں بیٹھے اور اب کہہ رہے اگلے 10 سال میں یہ ہو جائے گا. ایک تو یہ ٹیکنالوجی بڑی تبدیل ہو گئی ہے ان سالوں کے درمیان. دوسری بات یہ کہ ایک ہم نے تجربہ بھی دیکھ لیا نا اسرائیل, آپ دیکھیں نا اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو انڈین پنجاب ہے اس کا 1/4 جو رقبہ ہے وہ ایک ملک ہے, وہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہو سکا آئرن ڈوم ان کا. تو انہوں نے یہاں چائنا کے ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ روکنے ہیں. سرکار جو مرضی کر لے, جس ہزیمت کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا, اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہم نہیں بلکہ ٹرمپ صاحب یہ بات یاد کرواتے رہیں گے کہ کس طرح انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی کروائی. ہمیں آگے بڑھتے ہوئے صدر ٹرمپ کا ہی ذکر کرنا ہے, ان کی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کا حوال جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. الاسکا میں ہونے والی صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کس حد تک نتیجہ خیز رہی ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, روس اور یوکرین جنگ بندی پر بات کرنی تھی اور کوشش تھی کہ اس پر اتفاق ہو جائے, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ملاقات بے نتیجہ رہی. دیکھیں یہ عالمی سطح پہ ایک بڑی پیش رفت ہے, دونوں صدور کا آپس میں ملنا, اور یہ صرف اس پہ بات نہیں ہوئی, 3-4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پہ خود امریکی میڈیا تو ریزرویشن کا اظہار کر رہا ہے, لیکن روس اسے اپنے حق میں بہت بہتر سمجھ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی کے حوالے سے تو کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, لیکن بات چل پڑی ہے اور فری کیمپ تنگ ہیں, اس لیے کہ فری کیمپ دونوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے. اور وہ لیٹر جو دیا ٹرمپ صاحب نے جا کے پیوٹن کو اپنی وائف کا, اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں, تو لہٰذا اگر یہی احساس پیدا ہو جائے تو جنگوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بنیادی رول ٹرمپ صاحب کا ہی ہوگا. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں, لیکن ایک نظر اگر غزہ پر بھی ہو جاتی, وہاں پہ بھی جو بچے تھے وہ بھی انسانی بچے ہیں, جو انہیں بھی اپنا بچہ سمجھا جائے, وہ بھی انسان ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, سلمان صاحب نے کہا بات چل پڑی ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جنگ بندی کی طرف جائے گی بات؟ دیکھیں اگر یہ کامیابی نہیں ہوئی تو ناکام بھی نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے جو پیوٹن ہیں انہوں نے 2-3 ایشوز ریز کیے ہیں. جو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں یورپ والوں سے بھی بات کروں گا, میں جو ہے لیڈرشپ جو اس کی ہے یوکرین کی, یوکرین کے پریزیڈنٹ سے بات کروں گا. روس نے 2-3 باتیں رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کچھ علاقے پہ کلیم کرتا ہے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نے. وہ اس کا جو ایسٹ جو اس کا ساؤتھ میں ہے وہ کریمیا, اس پہ تو قبضہ 2014 سے ہے اس کا, اور ایسٹ کی طرف ساؤتھ ایسٹ کی طرف جو علاقوں پہ قبضہ کیا وہ اس کو ریٹین کرنا چاہتا ہے بیشتر کو. نمبر 1. نمبر 2 وہ اس بات کی ایشورنس چاہتا ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں اسلحے کی سپلائی روکیں. ٹھیک. اور تیسرا جو آخری جو فیکٹر ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو یورپ اس کو انکارپوریٹ کرنے نیٹو میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دور رہیں. تو یہ باتیں اگر مان لی جائیں تو سیز فائر ہو سکتا ہے. یہ باتیں مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی یہ دیکھنا باقی ہے, کیونکہ رسول بخش صاحب صدر زیلنسکی بھی پیر کے روز ملاقات کر رہے ہیں صدر ٹرمپ سے, تو کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟
मेरे ख्याल में इसमें पेशरफ्त हुई है, ये बेनतीजा नहीं थी ये मुलाकात। उसमें पहले ये था कि पहले जंग बंदी हो जाए और इसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव मुआहदा हो जाए, अमन अब ये तय ये पाया है पुतिन और ट्रंप के दरमियान में कि कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट का हिस्सा होगी सीज फायर, तो कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के लिए बातचीत होगी और मेरा ख्याल में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तो आपको भी ये मुलाकात बेनतीजा नहीं लग रही? उस्मान शामी साहब, आपकी नज़र में कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस मुलाकात में? इसमें डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी है। दूसरी बात ये कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, उनको ख़तरा ये था, ये ना हो कि ट्रम्प जो है वो कोई बात जो है वो करके आ जाए हमारी तरफ से और कोई हमारा इलाका दे दें रूस को और फिर हम बैठे रह जाएं। तो इस लिहाज से तो एक उनके लिए बेहतर है। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे दिलचस्प बात यह कि सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर रशिया के साथ कोई मामला तय ना होए तो फिर भारत पे मजीद टैरिफ लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो तेल खरीद रहा है वहाँ से। तो मेरे ख्याल में हम बस बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। और ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने जा रही है पीर के रोज़, असल में वो इसी सिलसिले हो रही, क्योंकि जो सदर पुतिन है वो ये चाहते हैं कि कुछ इलाका जो है वो रूस के पास ही रह जाए और वापस ना करना पड़े। लेकिन मेरे ख्याल में सदर ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये रायत देना, और एक बड़े मुश्किल स्पॉट में है। सदर ट्रंप मना सकेंगे उन्हें? मनाएंगे तो नहीं, हदायत देंगे कि ये बात ऐसे करनी है, वो फिर रोते पीटते रहेंगे और मेरे ख्याल में जो ट्रंप ने करना होगा वो कर जाएंगे। और आने वाले दिनों में सदर ट्रंप एक और क्रेडिट लेते नजर आएंगे हमें। बिल्कुल, फिर वो कहेंगे मैंने ये जंग भी रुकवा दी है, तो अब तो पीस प्राइज जो है वो बनता ही है, कोई और तो उसका अमन नाम मिलना बनता है। देखते हैं कि ये मुलाकातें क्या रंग लाती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।